बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दिल थाम के। मैं हूं राना ज़फ़र इकबाल ज़फ़र। तो आज जिस तरह आपको मालूम है कि पाकिस्तान में भी सियासी हवा जो है वो गर्म है और इसी तरह यूक्रेन और रूस की जंग है। तो सबसे पहले अहम खबरों में हम शामिल करेंगे यूक्रेन और रूस के हवाले से। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी गुजारिश होगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके अपनी मोहब्बतों का सबूत दें। ये हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करती है। आप एक लाइक करें, शेयर करें या सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, सबसे पहली जो खबर है वो ये है कि 5000 गैर मुल्की यूक्रेनियों के हाथों यरगमाल बन चुके हैं, जिसमें पाकिस्तानी भी शामिल हैं। तो इस खबर की तफसील में जाते हैं कि रूसी वजारत दफा ने दावा करते हुए कहा है कि यूक्रेनी कौम परस्तों ने 5000 गैर मुल्कियों को यरगमाल बना लिया है। इनमें 16 पाकिस्तानी तालब इल्म भी शामिल हैं। रूसी वजारत दफा ने दावा करते हुए कहा है कि यूक्रेन के कौम परस्तों हज़ारों गैर मुल्कियों को यरगमाल बना चुके हैं। सोमी में 16 पाकिस्तानी तालब इल्म, 576 भारतीय शहरी मौजूद हैं। चीन के 121, तंजानिया के 159, गाना के 100, मिस्र के 60 शहरी मौजूद हैं। खारकेफ में भारत के 1500, मिस्र के 200 तालब इल्म मौजूद हैं। रूसी वजारत दफा ने कहा है कि यूक्रेनी कौम परस्तों ने सोमी और खारकेफ में इंसानी राहदारी के क़याम की पेशकश मुस्तरद कर दी है। दूसरी तरफ रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव ने भी यूक्रेनी फ़ौज पर शहरियों को इंसानी ढाल बनाने का इल्ज़ाम लगाया है। मॉस्को में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि रूसी फ़ौज यूक्रेन में सिर्फ फ़ौजी तनसीबात और अहदाफ को निशाना बना रही है। रूस की वजारत हंगामी अमूर यूक्रेन में फंसे गैर मुल्की तलबा की मदद कर रही है। यूक्रेन से गैर मुल्की तलबा को निकालने के लिए 150 बसें फराहम की। यूक्रेन गैर मुल्की तलबा को इंसानी ढाल बनाने के लिए यरगमाल बना रहा है। यूक्रेनी फ़ौज शहर के रहायशियों के इनखला नहीं करने दे रही। यूक्रेनी फ़ौज शहरियों को इंसानी ढाल बना रही है। यूक्रेन क्रीमिया को रूसी इलाका तस्लीम करे। उन्होंने कहा कि यूक्रेनी हुकाम मुज़ाकरात करने में टाल मटोल से काम ले रहे हैं। यूक्रेनी टीम मुज़ाकरात के तीसरे दौर की तारीख बताने से गुरेज कर रही है। यूक्रेनी सदर के इश्तालंगेज़ बयानात मुज़ाकरात के मुस्तक़बिल के लिए हौसला अफजा नहीं है। कैफ हुकूमत हालात कशीदा करके शहरियों की जानें खतरे में डाल रही है। और इसी हवाले से एक और भी अहम खबर आई है जनाब, कि जो प्यूटन के एक बाइतमाद साथी जो हैं वो इस लड़ाई में मारे जा चुके हैं। मॉस्को से ये खबर है, यूक्रेन के साथ जारी लड़ाई में रूस को बड़ा धचका लग गया। सदर प्यूटन के करीबी साथी और आला दर्जे पर वाइस जनरल आंद्रे स्नाइपर का निशाना बन गए। वाज़ेह है कि रूसी हुकाम ने बुध के रोज 498 फौजियों के हलाक होने की तस्दीक की थी, जबकि यूक्रेनी हुकाम ने 9000 रूसियों को मारे जाने का दावा किया था। और वैसे ये 9000 वाला जो दावा है ना, ये किसी भी हवाले से सच्चा नहीं लगता। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक यूक्रेन रूसी हमले का 8वां रोज शुरू हो गया और इस दौरान कई यूक्रेनी फौजी और शहरी हलाक हुए, जबकि रूसी फौजी भी जवाबी वार में मारे गए। मरने वाले रूसी फौजियों में सदर प्यूटन के बाइतमाद साथी जनरल आंद्रे भी शामिल हो गए, जिन्हें यूक्रेन के स्नाइपर ने गोली का निशाना बनाया। ये स्नाइपर उसे कहते हैं कि जी जिसके पास एक बड़ी बाकमाल राइफल होती है और वो जनाब जिसका निशाना लेता है उसे जनाब धूल चटा देता है, उसे मरना ही होता है जो उसके निशाने में आ जाता है। और ये स्नाइपर के का ही निशाना था जो प्यूटन के एक जनाब साथी को ले उड़ा। दूसरी तरफ जनाब यूक्रेनी सदर की प्यूटन को बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश हुई है। और जब भी जनाब कोई अगर जब दो फ़रीक़ों के दरमियान जंग होती है, अगर कोई फ़रीक़ मुज़ाकरात की पेशकश करता है तो वो हालात को जानते हुए पेशकश करता है कि हमारे हालात दुरुस्त नहीं है। यही हालत यूक्रेन की है। यूक्रेन में जैसे कि पहले भी कई बार बताया जा चुका है कि वो रूस के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, लेकिन वहाँ पर एटमी जो थे वो बहुत बड़े काम हो रहा
تھی اور ساتھ ساتھ جو بار بار پیوٹن کہہ رہا تھا کہ جس طرح یوکرین کی پشت امریکہ کر رہا ہے پشت پناہی، اور وہاں پر اس کو وہ مشینیں کہتا تھا کہ وہ جناب جنگی مشینیں جو ہیں وہ روس کے قریب آتی جا رہی ہیں اور اسے اپنی سلامتی خطرے میں دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے اس حوالے سے تنگ آ کر یہ حملہ کیا تاکہ اس کو امریکہ کو کہیں دور رکھا جا سکے۔ بہرحال اب چلتے ہیں یوکرینی صدر کے کہ اس نے کیا کہا۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے روسی ہم منصب پیوٹن کو براہ راست مذاکرات کی پیشکش کر دی ہے۔ غیر ملکی رپورٹس کے مطابق یوکرینی صدر نے کہا کہ ہم دونوں کو پیشگی شرائط کے بغیر مذاکرات کی میز پر بیٹھنا چاہیے۔ یورپ فوری طور پر یوکرین کو نو فلائی زون قرار دے، فضائی حدود بند نہیں کر سکتے تو مجھے طیارے فراہم کریں۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین کے بعد لٹویا، لتھونیا، اسٹونیا کی باری آئے گی۔ بچوں کو مردہ خانے میں نہیں ہونا چاہیے اور روسی مائیں اپنے بچے لے جائیں۔ دوسری جانب روس کے صدر پیوٹن نے کہا ہے کہ مغرب نے جو ہمارے مخالف بیانیہ بنایا ہے ہم اسے برباد کر دیں گے۔ رپورٹس کے مطابق روسی صدر نے کہا یوکرین کی فوج نے ہزاروں غیر ملکیوں کو یرغمال بنایا ہے، ہماری فوج نے عوام کو انخلاء کے لیے محفوظ راستہ دیا، یوکرینی قوم پرستوں نے محفوظ راستوں کو بند کر دیا ہے۔ پیوٹن نے کہا کہ جنگ میں مرنے والے روسی فوجیوں کے خاندان کی مدد ہماری ذمہ داری ہے۔ انہوں نے مرنے والے روسی فوجیوں کے خاندانوں کے لیے امداد کا اعلان کیا، مگر انہوں نے کہا کہ ہم زندہ ہیں، مغرب کا جو بھی بیانیہ ہمارے خلاف ہے ہم اسے ختم کر دیں گے۔ ہم اپنے پلان کے مطابق آگے بڑھ رہے ہیں اور آگے بڑھتے جائیں گے۔ ہم اپنے اہداف آسانی سے حاصل کر رہے ہیں اور آسانی سے حاصل کرتے جائیں گے۔ تو یہ تو جناب تھا روسی صدر اور یوکرینی صدر کے بیانات۔ بہرحال جنگ اچھی چیز نہیں ہوتی، جنگ سے بہت سے معاملات پیدا ہوتے ہیں، اور وہاں پر جو ان کے ایٹمی گھر تھے وہاں پر بھی پچھلے دنوں آگ لگی جس سے پوری دنیا کو خطرہ لاحق ہو سکتا تھا، بہرحال بچ گیا۔ لیکن یہ کوئی ایسی خبر نہیں ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے جس کے بعد اطمینان کیا جا سکتا ہے۔ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، کیا ہو سکتا ہے، یہ جیسے جیسے خبریں آئیں گی ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ تو اب چلتے ہیں جناب پاکستانی خبروں کی طرف۔ تو پاکستان کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنا ایک بیان دیا ہے۔ انہوں نے بڑے تڑلے سے کہا ہے کہ اپوزیشن عدم اعتماد کا شوق پورا کرنا چاہتی ہے تو بالکل کرے، ہم اتحادی میرے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے ارکان قومی اسمبلی سے انہوں نے ملاقات کی۔ ملاقات کرنے والوں میں ریاض فتحیانہ اور نصر اللہ دریشک شامل تھے۔ یہ ملاقات گزشتہ روز اس ملاقات میں وفاقی وزراء بھی ہمراہ تھے۔ اچھا، اس میں ریاض فتحیانہ کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے اور انہوں نے مسلم لیگ نون سے سیٹ کے حوالے سے بھی اور دیگر مال شال بھی لے کر بغاوت کر دی ہے۔ تو ان کی ملاقات ہوئی تھی جناب وزیر اعظم سے۔ ملاقات کے دوران وزیر اعظم عمران خان نے ارکان سے ملاقات میں ممکنہ طریقے عدم اعتماد پر گفتگو کی۔ رائے کے مطابق وزیر اعظم نے کہا طریقے عدم اعتماد کے حوالے سے تمام ارکان پر اعتماد ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، تحریک کے بارے میں ہوم ورک مکمل ہے، ہماری نمبر گیم پورے ہیں۔ ملاقات کے دوران ارکان اسمبلی نے وزیر اعظم کو یقین دلایا کہ کہیں نہیں جا رہے، ایسا سوچا بھی نہیں، ہمارے بارے میں مطمئن رہے، ہم آپ کی ٹیم کا حصہ ہیں۔ اس پر جواب دیتے وزیر اعظم نے کہا کہ مجھے آپ کی وفاداری پر یقین ہے، تحریک انصاف سے سب ارکان سے آپس میں متحد ہے، تمام اتحادی بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اپوزیشن عدم اعتماد کی تحریک کا پورا شوق کرے، اندازہ ہو جائے گا اسے کہ جب وہ منہ کے بل کس طرح گرتی ہے۔ تو بہرحال یہ تھا وزیر اعظم چونکہ بڑے پر امید ہیں اور بے اطمینان کے ساتھ ہے۔ ویسے انہوں نے اپنے اتحادیوں کو تو اپنی مٹھ میں کر لیا ہے، اپنی طرف کر لیا، ان کے جو معاملات ہیں خاص طور پر کاف لیگ کے، اور بادرآباد بھی وہ جانے والے ہیں۔ تو خیر یہ تو ان کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ ویسے بھی کوئی بھی وقت کا وزیر اعظم ہو اس کے خلاف
طریقے عدم اعتماد کا آنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ یہ بار بار آپ دوستوں کو بتایا جا چکا ہے، لیکن بہرحال اپوزیشن کے بڑے بڑے دعوے جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ کل 38 افراد کے ان کے دعوے تھے کہ ہمارے پاس تحریک انصاف کے ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو بہرحال آنے والے دنوں میں اس کا جیسے جیسے آگے وقت جا رہا ہے سب کچھ کلیئر ہوتا جا رہا ہے۔ بہرحال ایک بات تو طے ہے کہ جب عدم اعتماد کی بات ہوتی ہے تو پریشانی تو ہوتی ہے، تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب جو اصل مسئلہ پیش آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ انٹرنیشنل طاقتیں جو ہیں وہ سب مل چکی ہیں۔ وزیر اعظم کے جو جس طرح کا ان کا طریقہ کار ہے اور وہ جس طرح اپنے موقف پر ڈٹے رہتے ہیں اور جس طرح انہوں نے امریکہ کے حوالے سے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا اور دیگر باتیں کی، وہ اپنی بات پر قائم ہے، مگر اس کا انہیں نقصان یہ ہوا کہ اب تمام امریکہ بہادر سمیت جو بھی اس کے اتحادی ہیں وہ بری طرح اس کے جناب آسے پاسے ارد گرد اپنا گھیرا تنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کسی طرح اس وزیر اعظم کو اس کی کرسی سے ہٹایا جائے۔ ہمیں علم ہے اس بات کا کہ ماضی میں بھی امریکہ بہادر جو ہے ہماری حکومتیں بناتا اور گراتا رہا ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اور خاص طور پر اب تو ایک طرف سے اپوزیشن کا لانگ مارچ ہو رہا ہے، اپوزیشن کی چڑھائی ہو رہی ہے، تو دوسری طرف جو دہشت گرد جماعتیں ہیں ہمارے پڑوسی ملک کی جو مہربانیاں ہمارے ساتھ اکثر رہتی ہیں وہ بھی بڑھ گئی ہیں اور انہوں نے بم دھماکے وغیرہ بھی کرنے شروع کر دیے ہیں۔ عیسیٰ خانی بازار میں مسجد کے اندر نماز جمعہ کے دوران بم دھماکہ اور اس طرح کے، اس میں جہاں ملک کو کمزور کرنے کی ایک سازش ہے، وہیں پاکستان میں جس طرح ہمارے کرکٹ جو ہے وہ دوبارہ شروع ہوئی ہے، بڑے عرصے کے بعد آسٹریلیا کی ٹیم دورے پر آئی ہے، پہلے اسے دھمکیاں دی گئی، اس کے بعد ایسی افراتفری پھیلائی جا رہی ہے اور انڈین میڈیا اتنا جھوٹ بولتا ہے، شرم بھی نہیں آتی بولتے ہوئے۔ وہ پشاور اور پنڈی کو کہہ رہا تھا کہ قریب ہے، ٹیم کے قریب ہی کہیں دھماکہ ہوا ہے۔ تو 24 سال بعد کرکٹ بحال ہوئی ہے ہمارے، تو وہ ایسی طاقتیں نہیں چاہتی کہ پاکستان کو جو ہے دوبارہ وہ نہیں دیکھنا چاہتی، ترقی کرتے نہیں دیکھنا چاہتی، اس لیے متحرک ہو چکی ہیں۔ اس لیے اپوزیشن کو بھی چاہیے اور تمام سیاستدانوں کو چاہیے کہ اگر یہ وطن ہے تو ہم سب ہیں، پہلے وطن کے بارے میں سوچیں، اس کے بعد اپنی سیٹوں کے بارے میں سوچیں۔ مولانا تو خیر وہ میں بار بار کہتا ہوں، وہ تو پہلے دن سے ہی دعاؤں کے ساتھ بھی، بد دعاؤں کے ساتھ بھی اور سیاسی طاقت کے ساتھ بھی، ملاؤں کے ساتھ بھی اور ان کے بچوں کے ساتھ بھی وہ عمران خان کے پیچھے ہے، بھی کسی طرح میں چاہے اس کی قمیض پکڑ کے کھینچ لوں، اسے وزارت عظمیٰ سے ہٹاؤں، مگر 3.5 سال میں وہ کچھ بھی نہیں کر سکا اور لگتا ہے کہ یہ جو باقی 1.5 سال رہ گیا یہ اس وقت تک بھی کچھ نہیں کر سکے گا، کیونکہ اس میں اس عوامی مفادات نہیں ہیں، عوامی مفادات کی خاطر وہ کچھ نہیں کر رہے، صرف ذاتی خواہشات کے بل بوتے وہ یہ کر رہے ہیں۔ اور عمران خان ہر موقع پر ہر تقریر میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں اسے ریاست مدینہ کے طرز پر حکومت چلانا چاہتا ہوں، اس ملک کو اس طرف لے جانا چاہتا ہوں، اسلام کا جہاں بول بالا تھا، جہاں اسلامی قوانین تھے، جہاں اسلام کی بات ہوتی تھی، جہاں چور کو چور کہا جاتا تھا اور اسے سزا بھگتنا پڑتی تھی، تو یہ ایک نیک نیت انسان کی اچھی علامت ہے کہ وہ ایک اچھے مقصد کے لیے اپنی جدوجہد کر رہا ہے۔ تو جب کوئی بھی نیک نیتی کے ساتھ اچھے مقصد کے لیے اپنی کوششیں کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ تو مولانا صاحب کو یہاں بھی بڑی ساری شرمساری کا سامنا کرنا